वेलकम टू फैक्ट्स बाइट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको ज़िंदगी में स्लो प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए कि स्लो प्रोग्रेस ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। ज़िंदगी में स्लो चलें लेकिन बैकवर्ड्स नहीं, आगे की तरफ। अब ये चैप्टर हमें बता रहा है, ये बात हमें बताई जा रही है 11th चैप्टर में एटॉमिक हैबिट्स की, जिसका टाइटल है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो आप स्लोली बेशक ज़िंदगी में प्रोग्रेस करें लेकिन बैकवर्ड्स नहीं, आगे की तरफ। इस चैप्टर में बहुत नई चीज़ें हमें पता चलेंगी और ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। ये बेसिकली थर्ड पार्ट से स्टार्ट हो रहा है इस बुक के मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था, इस बुक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इसका था द फंडामेंटल्स, और उसकी जो हेडिंग थी, सब हेडिंग वो ये थी कि व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में कितना बड़ा डिफरेंस लेके आ सकती हैं, ये पहला पार्ट था। फिर इसके 3 चैप्टर्स थे। अब मैं वन बाय वन चैप्टर्स की हेडिंग में नहीं, टाइटल्स में नहीं जा रहा, वो आप मेरी वीडियोस में जाके पीछे देख सकते हैं। सेकंड पार्ट था द फर्स्ट लॉ, और उसकी सब हेडिंग थी मेक इट ऑब्वियस, मतलब उसको आपने ऑब्वियस बनाना है, उसको कंक्रीट बनाना है, रियलिटी बनाना है, ना कि सिर्फ आप थॉट्स से बाहर निकाल के एक्शंस में लेकर आना है। उसको अपने ऑब्वियसली बनाना है अपनी ज़िंदगी में, एक्शंस प्लान के प्लान के तौर पे। फिर सेकंड पार्ट इसका ये था, सेकंड लॉ जिसका था, सेकंड लॉ सेकंड उसका फर्स्ट वाला था द फंडामेंटल्स, सेकंड था द फर्स्ट लॉ, थर्ड था द सेकंड लॉ। अब इसकी हेडिंग थी मेक इट अट्रैक्टिव, कि मतलब आपने उस अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना है ताकि वो आपकी ज़िंदगी में अप्लाई हो सके, आपको वो करने में मज़ा भी आ सके। इसके भी 3 चैप्टर्स थे। फिर जो अब थर्ड लॉ शुरू हो रहा है, जिसका अभी जो 11वें चैप्टर से शुरू हो रहा है, इसकी सब हेडिंग है मेक इट ईजी। अब ये इस मेक इट ईजी थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, 11वां चैप्टर ओवरऑल ये बुक का बन रहा है, इसका टाइटल है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड्स। तो अब इसका अब हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट में जो है, स्टार्ट से ही हमें राइटर एक फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा है, जो कि इस फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जेरी योल्समन। अब ये अपनी इस एक क्लास को फर्स्ट डे से ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इनकी क्लास थी बेसिकली फिल्म फोटोग्राफी की, इनकी क्लास थी। तो ये अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले हिस्से को एक क्वांटिटी ग्रुप के कह के ये मुखातिब करते हैं, क्वांटिटी ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और एक को क्वालिटी में डिवाइड करते हैं। अब अब जो इन्होंने क्लास के जो एक क्वांटिटी ग्रुप थे, इनकी इनकी ग्रेडिंग इस बुनियाद पर की जाएगी कि वो कितनी तस्वीर बनाते हैं, कितनी वो इमेजेस लेते हैं। सेमेस्टर के आखिर में हर स्टूडेंट को की जो जमा करवाई गई फिल्म्स होंगी, तस्वीर होंगी, वो उनकी उस बेसिस पे उनकी ग्रेडिंग की जाएगी कि 100 तस्वीर पर 100 इमेजेस पर ग्रेड ए, फिर 90 पे 90 पे बी, और फिर इसी फिर सी, और फिर आगे इस तरीके से ग्रेडिंग की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रुप था, क्वालिटी वाला जो ग्रुप था, इसकी ग्रेडिंग इस बुनियाद पे होगी कि इन्हें पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक ही तस्वीर बनानी है, और उसी के ऊपर उनको ग्रेड ए मिलेगा, और वो तस्वीर बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो सेमेस्टर के इख्तिताम पे प्रोफेसर को बहुत हैरत हुई कि बेहतरीन तस्वीर जो है वो क्वांटिटी वाले ग्रुप ने बनाई है, ना कि क्वालिटी वाले में। हालांकि क्वालिटी वाले का पूरा सेमेस्टर यही काम था कि एक ही तस्वीर देनी है और वो परफेक्ट देनी है, लेकिन इन दी एंड ज़्यादा ग्रेड्स किसके बने? ज़्यादा ग्रेड जो है ना, जो बेहतरीन काम किया वो किसने किया? बेहतरीन काम क्वांटिटी ग्रुप ने किया, ना कि क्वालिटी वाले ग्रुप ने। अब ऐसा क्यों हुआ? अब क्योंकि जो क्वांटिटी ग्रुप वाले थे ना, वो पूरे सेमेस्टर मुसलसल तस्वीर लेते रहे, उसकी कंपोजिशन करते रहे, लाइटिंग करते रहे, तजुर्बे करते रहे, डार्क रूम में मुख्तलिफ तरीके से तजुर्बात उसके करते रहे, और अपनी गलतियों से सीखते रहे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी गलतियों से सीखते रहना। सैकड़ों तस्वीर उन्होंने बनाई इन्होंने, और आखिरकार उन्होंने उस काम में महारत हासिल कर ली। परफेक्शन जिसको कहते हैं, परफेक्शन उन्होंने उस काम में हासिल कर ली। जबकि दूसरी तरफ क्वालिटी वाले जो थे, उस ग्रुप ने ज़्यादातर बैठकर जो है ना, वो परफेक्शन के बारे में सिर्फ सोचते ही रहे। आखिर में उनके पास जो है साबित करने के लिए सिर्फ थॉट्स ही थे, नज़रियात ही थे इसके, और उनके पास प्रैक्टिकली कुछ उसका एक्सपीरियंस नहीं था। प्रैक्टिकली उनके पास कोई एक्शंस नहीं था जो उन्होंने नहीं लिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए उनका एक्सपीरियंस नहीं था। तो और वो उससे फिर नहीं बना सके कुछ अच्छी तस्वीर। तो ये हमारी ज़िंदगी में भी बेसिकली हम ऐसा ही होता है कि हम तब्दीली के बारे में
بہت بہترین سے بہترین پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اور اسی سائیکل میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہم بس پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں. ہم جیسے مثال کے طور پہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہم جم جائیں گے، وزن کم کریں گے، اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں صرف سوچتے رہتے ہیں، اپنے باڈی کو جو ہے نا فٹ کرنے کے، اس شیپ میں لانے کے اس لیے بارے میں صرف سوچتے ہی رہتے ہیں، کوئی پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرتے. اسی طریقے سے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہم بزنس کریں گے، کہ بزنس کے بارے میں آپ یار دوستوں میں بیٹھے تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم یار ہمیں یہ بزنس کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. یہ پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں. ایون کہ انڈیویجولی بھی ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر وہ 9 to 5 جاب میں پھنسا ہوا تو کہتا ہے کہ یار میرا کوئی سائڈ بزنس ہونا چاہیے، میرا اپنا اسٹارٹ اپ ہونا چاہیے. لوگ ساری زندگی اسٹارٹ اپ کے بارے میں صرف سوچتے ہی رہتے ہیں، کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ان کی نہیں ہوتی. تو یہ پلاننگ ہی ہے نا، جو صرف سوچتے رہنا، یہ جو ہے نا انسان کو سائیکل میں پھنسا دیتا ہے اور وہ پریکٹیکلی کبھی نہیں کر پاتا. جیسے کہ ایکسپیریمنٹ سے آپ کو ثابت ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، بار بار اپنے تجربات سے سیکھا، جنہوں نے ایکسپیرینس سے سیکھا، ہر مسٹیک سے سیکھا، وہ اس کو پرفیکشن کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن جو صرف سوچتے رہتے ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، پھر وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں. اب رائٹر بیسکلی اسے موشن اور ایکشن کے درمیان کا فرق بتا رہا ہے. ایک موشن ہے، موشن بیسکلی ویسے لگتے دونوں یہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں. اب موشن یہ ہے کہ آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا صرف سیکھ ان دا سینس کہ صرف آپ لرننگ اپنے مائنڈ میں ہی کر رہے ہیں، یا کچھ اسکل سیکھ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. یہ اچھی چیزیں آپ کو پتہ ہیں لیکن آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے. تو یہ صرف موشن کی حد تک ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے نا ایکشن کا اب ٹرانسلیشن اردو میں کیا ہے؟ عمل. ہندی میں بھی آئی تھنک یہی ہوگا کہ اس کا آپ پریکٹیکلی اس کو کوئی کام کر رہے ہیں. ہندی کا آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اردو میں اس کو کہتے ہیں عمل ایکشن، ٹھیک ہے. تو اب یہ عمل وہ ہے جو رزلٹ پیدا کرتا ہے، نتیجہ پیدا کرتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں 20 آرٹیکلس کے آئیڈیاز لکھ لوں، یہ میں 20 آرٹیکل کے آئیڈیاز تو مجھے آ گئے، جسٹ یہ موشن ہے، میں نے اس کو پریکٹیکلی اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اگر میں واقعی ایک آرٹیکل کو لکھنا شروع کر دوں گا تو یہ میرا ایکشن پلان ہوگا، ٹھیک ہے، یہ میرا ایکشن ہوگا. ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اگر ڈائٹنگ کی پلاننگ میں شروع کر دیتا ہوں کہ بھائی ڈائٹنگ کے لیے میں کوئی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یا ڈائٹنگ کے لیے کچھ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. اٹس جسٹ اے موشن، ناٹ این امپلیمنٹیشن. تو یہ بھی موشن ہی ہے، یہ ایکشن نہیں ہے. تو اسی طریقے سے بزنس کی مثال لے لیں کہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن امپلیمنٹ نہیں کر رہے، تو یہ جسٹ موشن ہے، ایکشن نہیں ہے. تو کبھی کبھار موشن فائدہ مند بھی ہوتا ہے لیکن یہ خود سے کوئی نتیجہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا. کبھی کبھار آپ کو فائدہ یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے اس سے، چاہے آپ کتنی ہی بار کسی سے بات کیوں نہ کر لیں. کسی مثال کے طور پہ جم جانے کے لیے آپ کسی ٹرینر سے بات کر لیں کہ لیکن وہ آپ کو فوراً فٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اصل نتیجہ صرف آپ کو ایکسرسائز کرنے سے ہی ملے گا. اگر موشن جو ہے وہ نتیجہ نہیں دیتا تو ہم کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ کرتے ہی کیوں ہیں، بیسیکلی پلاننگ ہم کرتے ہی کیوں ہیں موشن کی. کبھی تو اس کے لیے ہمیں فائدے سیکھنے یا پلان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ اس کے لیے موشن جو ہے یہ احساس دیتا ہے کہ بھائی ہمیں آگے بڑھ رہے ہیں بغیر کسی ناکامی کے. اب مثال کے طور پہ یہ ہمارے دماغ کے اندر نا ایک ایفیکٹ کریٹ کر دیتا ہے موشن کہ بھائی میں نے بزنس شروع کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے ٹرپ پہ جانا ہے. اب وہ آپ کے دماغ کے اندر نا ایک ایسا ایفیکٹ کریٹ کر دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں لیکن ایکچوئل میں آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے بھائی سوچ لیا کہ بھائی میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کرنا ہے یا میں نے ایک اسٹارٹ اپ کرنا ہے، میں اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے میں یہ کروں گا، میں یہاں سے اپنی فنڈنگ اٹھاؤں گا، یہاں سے میں اپنا پروڈکٹ لانچ کروں گا، ایسے کروں گا، یہاں جا کے پچ کروں گا. تو یہ ساری چیزیں نا موشن ہی ہو رہی ہے آپ کے مائنڈ میں، اور آپ کو وہ ایک ایسا افیکٹ کریٹ کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلٹی ہو گئی لیکن وہ ریئلٹی میں نہیں ہے، وہ آپ کے جسٹ دماغ میں ہے. تو آپ یعنی کہ صرف سوچتے ہی رہتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا آپ نے نہیں پھنسنا، کیونکہ آپ کو پرفیکشن کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے نا. پرفیکشن کی طرف اگر آپ صرف چلے جائیں گے تو یہ کلر ہے، ٹھیک ہے. ایک کوٹ ہے، رائٹر ایک کوٹ بتا رہا ہے وولٹیئر کا، دا بیسٹ از دا اینیمی آف دا گڈ. دا بیسٹ از دا اینیمی آف دا گڈ. مطلب آپ کو بیسٹ بننے کے چکر میں نا وہ گڈ سے بھی آپ چلے جائیں گے. مطلب آپ کو اگر آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا تھا، اسٹارٹ اپ، تو آپ وہ بیسٹ کے پلاننگ کے چکر میں آپ گڈ سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے.
تو آپ نے بیچ کے چکر میں نہیں جانا، آپ نے اسٹارٹ کر دینا ہے اور پھر اس کو آہستہ 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 پہلے گڈ پہ لے کے جائیں اور پھر بیسٹ اور پھر ایکسیلنس کی طرف لے کے جائیں گے. وہ اسمال اسٹیپس کی طرف جو ہے نا وہ ہوگا. وہ یعنی کہ واک سلولی آپ نے کرنی ہوگی پھر. تو کیونکہ موشن جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں آپ کو یہ خود یقین دلاتا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ وہ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، مثال دے رہے ہیں آپ رائٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ لیٹ سے کہ آپ 4 کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں، 4 کلائنٹس سے آپ اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے مائنڈ میں افیکٹ جائے گا کہ سب ٹھیک جا رہا ہے، لیکن ابھی آپ نے ڈیلز کریک نہیں کی ہیں تو ابھی ٹھیک نہیں جا رہا. اب آپ رائٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب کے لکھنی ہے، اس کتاب کے آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سب سیٹ جا رہا ہے، لیکن نہیں، کچھ سیٹ نہیں جا رہا، ابھی تک آپ نے لکھی نہیں ہے وہ کتاب. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ تیاری یا اس کی ٹال مٹول کرتے رہیں گے، پروکیسٹینیشن جو ہے آپ کرتے رہیں گے، یہی آپ کی عادت بن جائے گی. تو آپ کچھ اس سے آپ اس سے کچھ ہوگا نہیں بیسکلی. آپ صرف پلاننگ جو ہے نا وہ میں نہیں پھنسنا، آپ نے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانا. آپ نے صرف پلان نہیں کرنا بلکہ پریکٹس کرنی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے، پلان نہیں کرنا بلکہ پریکٹس کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام میں کسی بھی عادت میں ماہر بننا چاہتے ہیں، تو اصل اس کا راز کیا ہے بیسکلی نا، کہ اس کا کس طریقے سے آپ راز اس کا ہے کیا. تو راز بیسکلی کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کا یہ کہ پرفیکشن نہیں بلکہ ریپیٹیشن. ٹھیک ہے، بار بار دہرانے سے. اگر آپ صرف پرفیکشن کی طرف چلے جائیں گے، ریپیٹیشن نہیں کریں گے، پرفیکشن کی پلاننگ کرتے رہیں گے، ریپیٹیشن نہیں کریں گے اس کو، تو یہ ہوگا کہ وہ صرف اس چیز میں آپ مہارت نہیں حاصل کر سکیں گے. آپ کو ہر چیز کو مکمل طور پر پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اس عادت کو کرنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی تیسرا اصول ہے. یہ جو ہم تھرڈ پارٹ شروع کیا نا، یہ تھرڈ لا ہے. اس کا پہلا جو چیپٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ پہلا جو لیسن ہے بیسکلی وہ یہی ہے کہ گیٹ یور مطلب آپ نے ریپیٹیشنز کرنی ہے، بس بار بار عمل دہرانا ہے. مطلب جتنی زیادہ ریپیٹیشنز آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ آہستہ آہستہ اس میں مہارت بھی حاصل کرتے جائیں گے. تو اب اس میں اب ایک اور کویشچن یہ ہے کہ نئی عادت یا نئی قائم کرنے میں اصل میں کتنا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو عادت بننے کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ خود آٹومیٹک ہوتا جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ کسی کام کو دہراتے ہیں اتنا ہی آپ کے دماغ کی جو ساخت ہے نا وہ اس کام کو مؤثر طریقے سے کرنے کے لیے بدلتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب نیورو سائنسدان اسے لانگ ٹرم پوٹینشیشن کہتے ہیں. مطلب اسے نیورو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ اسے ایک ٹرم ہے لانگ ٹرم پوٹینشیشن کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کے نیورونز کے درمیان تعلق کو بار بار استعمال کرنے سے نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے. مطلب آپ کے دماغ جو ہے نا آپ کی کام کو جتنا زیادہ کریں گے، بار بار دہرائیں گے، اتنا زیادہ آپ کے دماغ کے کنیکشن جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اب ہر بار آپ کو کوئی عمل دہراتے ہیں، آپ ہر بار جو ہے نا کوئی بھی عمل دہراتے ہیں تو خلیوں کے درمیان جو ہے نا سگنلز پیدا ہوتے ہیں. نیورونز کی جو خلیے ہیں نا ان کے درمیان سگنلز بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں اور ان کے تعلقات کنیکشن جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. 1949 میں نیورو سائیکولوجسٹ ہیں ڈونلڈ ہیب. اب ڈونلڈ ہیب اس کو کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس کو عام طور پر جو ہے نا ہیبز لا کہا جاتا ہے. ہیبز کا قانون کہا جاتا ہے. اب یہ ہیبز کا لا کیا ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ جو نیورون ایک ساتھ فائر کیے جاتے ہیں، مطلب ایک ساتھ عمل میں آتے ہیں، ایک ساتھ فائر کیے جاتے ہیں، وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں. مطلب جتنے زیادہ نیورونز کو آپ ایٹ دا سیم ٹائم یوٹیلائز کریں گے وہ آپس میں جڑ جائیں گے. اور کسی بھی عادت کو دہرانے سے دماغ میں حقیقی جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. مطلب کہ جتنا زیادہ آپ دہرائیں گے اس کی حقیقی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی، اس کی حقیقی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. جیسے کہ موسیقاروں میں یا میوزیشینس میں جو دماغ کا وہ ایک حصہ ہے سیلوبیلم. اب یہ زیادہ بڑا ہوتا ہے میوزیشینس میں، وہ اس لیے کیونکہ جو جسمانی حرکات کو کنٹرول ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ زیادہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ جتنے بھی گٹارز کی اور جتنے بھی دوسرے گیجٹس ہوتے ہیں وہ جب اس کو ان کی اسٹرنگس کو وہ گھماتے ہیں ایک ساتھ سارے سروں کو جب وہ یاد کرتے ہیں اور اس کو ایک ساتھ یوٹیلائز کرتے ہیں تو ان کے دماغ کے جو حصہ ہے نا کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا، کنٹرول کرنے کا، بیسکلی سیلوبیلم جو دماغ کا وہ حصہ جو چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے ان کا وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. اب اسی طریقے سے ریاضی دانوں میں جو ہے دماغ کے اس حصے میں زیادہ جو ہے نا میٹر زیادہ ہوتا ہے، مادہ زیادہ ہوتا ہے جو انہیں حساب کتاب میں مدد دیتا ہے.
اب ایک اور مثال ہے کہ رائٹر بتا رہا ہے کہ لندن کے جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں نا، ان کی یادداشت سے متعلق دماغ کا جو ایک حصہ ہے نا، ہپو کیمپس، ہپو کیمپس عام لوگوں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب تک وہ اپنی لائف میں، کیونکہ وہ کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، میپ کو یاد رکھنا ہے، تو میپ کو یاد رکھنے ہے تو ان کے دماغ کا نا، یہ آئی تھنک کوئی پرانی مثال ہوگی، آج کل تو گوگل میپس وغیرہ یوز کر لیتے ہیں، لیکن پرانے دور میں جو ہے نا ٹیکسی ڈرائیورس میں یہ ان کے دماغ کا یادداشت کا جو یہ حصہ ہے نا، وہ عام طور پہ زیادہ بڑا پایا جاتا تھا، کیونکہ وہ جگہوں کو یاد رکھ لیتے تھے، ایڈریس کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ ان کی دماغ کی یادداشت تیز ہوتی تھی۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ٹیکسی ڈرائیور ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ حصہ دوبارہ چھوٹا ہونے لگتا ہے، تو جب تک وہ اس کو جتنا زیادہ یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اور جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے ہوتے ان کا دماغ کا وہ حصہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، کافی بڑا ان دا سینس ایسے ہے کہ وہ زیادہ افیکٹولی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ دوبارہ چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جسم کے ہم کسی بھی مسل کو یا پٹھے کو ورزش کرتے ہیں تو وہ مضبوط ہونے لگتا ہے، اور نہ جیسے ہی ہم اپنا ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دماغ بھی سیم ہمارا ایسے ہی کام کرتا ہے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ خود کو اسی سچویشن کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ عادات بنانے میں ریپیٹیشن کی اہمیت ہے، سائنس سے پہلے بھی جانی جاتی تھی، مطلب عادات جو ہے نا وہ سائنس سے بھی یہ ثابت شدہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ رپیٹ کریں گے نا، اتنی زیادہ ہی آپ کو وہ آپ اس میں پرفیکشن حاصل کرتے جائیں گے۔ اب 1860 میں 1860 میں ایک فلسفی ہیں جارج لیوس، ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں یا کوئی نیا ہنر اپناتے ہیں تو شروع میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ دماغ جو ہے وہ پاتھ ویز، آپ کے دماغ میں اس وقت اس نئی لینگویج کے جو ہے نا پاتھ ویز نہیں بنے ہوتے، لیکن جیسے ہی آپ بار بار دہرانے لگتے ہیں، یہ پاتھ ویز، راستے جو ہیں آپ کے مائنڈ کے اندر وہ بننے لگتے ہیں اور آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ اسے بغیر سوچے سمجھے بھی کر سکتے ہیں، مطلب یہاں تک کہ اب ایون پرفیکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے اس کو، اس لینگویج کو، اس چیز کو، ہنر کو فوراً پک کر لیتا ہے۔ تو ہر بار جب آپ کوئی عمل دہراتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک خاص نیورل سرکٹ جو ہے نا وہ ہٹ کرتا ہے، ایک فعال ہو جاتا ہے، مطلب فوراً سے ہٹ ہو جاتا ہے وہ نیورل سرکٹ، اس لیے ہم بار بار کرنا، ریپیٹیشن جو ہے نا کرنے سے ہماری نئی عادت کی فارمیشن ہو جاتی ہے۔ نئی عادت بنانے میں یہ اہم قدم ہے، مطلب ریپیٹیشن جو ہے نا وہ کسی بھی کام کو بنانے میں، اپنی زندگی میں بنانے میں ایک بہت اہم قدم ہے۔ اس لیے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے زیادہ تصاویر بنائی ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ کوانٹٹی والے گروپ میں نے آپ کو بتایا، جو انہوں نے یونیورسٹی کے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، جو کوانٹٹی والا گروپ تھا جنہوں نے زیادہ تصاویر بنائی ہوتی ہیں وہ بہتر ہو گئے، جبکہ وہ جو صرف سوچتے رہ گئے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو کیونکہ ایک گروپ نے عمل کیا اور دوسرے نے صرف جو ہے نا وہ صرف تھاٹس ہی ڈیولپ کی، صرف سوچتے رہ گئے، صرف نظریہ بنایا، ایکشن نہیں کیا۔ تو تمام عادات ایک ہی راستہ جو ہے نا، تمام ہیبٹس جو ہے نا وہ ایک ہی راستہ اختیار کرتی ہیں، مشکل اور شعوری عمل، جو کہ آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ان دی اینڈ وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ ایولیوشن، مطلب آپ کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ آہستہ 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 پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، فوری طور پہ وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ اب اس عمل کو آٹومیٹیسٹی کہتے ہیں، آٹومیٹیسٹی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام کرنا، مطلب آپ زیادہ سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اس پہ، اور پھر اس کو سٹارٹ کرتے کرتے سیکھتے بھی جاتے ہیں، اور پھر اپنی غلطیاں جو ہوتی ہیں اس سے پھر مزید ری ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو پرفیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے آٹومیٹیسٹی، مطلب بغیر کسی سوچے سمجھے آپ نے شروع کر دیا اور پھر اس میں آہستہ آہستہ پرفیکشن حاصل کرنا شروع کر دی۔ شروع میں عادت کو کرنے کے لیے زیادہ توجہ اور محنت درکار ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی کچھ بار بار دہرانے سے لیکن بار بار دہرانے سے جو ہے نا یہ عمل آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور مسلسل ایکسرسائز یا مشق کرنے کے بعد یہ خود بخود بہتر ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عادت بن جاتی ہے، یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آپ کی ہیبٹ فارمیشن ہو جاتی ہے۔ اب ایک اہم حقیقت اب آپ کو یہ ہے کہ عادت وقت سے نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے، عادت جو ہے نا وہ ریپیٹیشن یعنی بار بار دہرانے سے بنتی ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی عادت بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کتنی بار دہرانے سے عادت بنتی ہے، ٹھیک ہے، کتنا وقت لگتا ہے یہ نہیں، بلکہ کتنی بار دہرانے سے عادت بنتی ہے، یہ اصل کوشچن ہونا چاہیے۔ وقت کا گزرنا اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ وقت کا گزرنا اہم نہیں ہے۔ آپ ایک کام دن میں 30 دن میں 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 200 بار بھی کر سکتے ہیں،
फ़र्क रिपीटिशन से पड़ता है ना कि दिनों से। आपकी मौजूदा आदत जो है, आदात जो हैं, वो हैबिट्स जो हैं, वो सैकड़ों या हज़ारों बार दोहराने से ही बनी हुई हैं। आप जो भी लाइफ़ में अभी कर पा रहे हैं, जो आप जिनमें आपको हुनर हासिल है, आप परफेक्शनिज़्म है आपकी लाइफ़ में, जो आप ऑलरेडी जो डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, इफ़ेक्टिवली कर रहे होते हैं, वो आप यकीनन आपने उन्हें हज़ारों बार किया होता है, तभी जाके वो आपकी आदत अभी बनी है, ठीक है? तो रिपिटिशन से फ़र्क पड़ता है, ना कि वक़्त से नहीं, बल्कि रिपिटिशन से आप कितनी बार रिपीट करते हैं उसको। नई आदत के लिए आपने उसको जितनी बार रिपीट करेंगे, वो उतना ज़्यादा जो है ना आपकी लाइफ़ का हिस्सा बन जाएगी। हकीकत ये है कि हम इन आदत को कितनी जल्दी ऑटोमेटिक बनती है, ये अहम है कि आप वो अमल कितनी बार मुसलसल दोहरा रहे होते हैं। अगर आप आदत बनाना चाहते हैं, तो आपको इसे बार-बार जो है ना करना होगा। इसके लिए सबसे मौथिर तरीका जो ये है कि जो कि थर्ड लॉ अभी हमने बात की, जिसके तीसरा असूल जो है पर अमल करें, इसे आसान बनाएँ, मेक इट ईज़ी। जितना ज़्यादा आप उसे मेक इट ईज़ी बनाएँगे, उतना ज़्यादा आप उसको बार-बार रिपीट करेंगे। तो ये इस चैप्टर का बेसिकली जो था ना वो रिव्यू था कि ये चैप्टर आपने इस चैप्टर का जो टाइटल, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड्स। स्लो प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। जितना ज़्यादा आप बेशक स्लो स्टेप्स लें, स्लो प्रोग्रेस करें, लेकिन राइट डायरेक्शन में और उसको रिपीट भी करें। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में जो है ना अपनी अच्छी आदत को अपना सकेंगे। राइट स्लो राइट डायरेक्शन में स्लो जाना भी बेशक आप चले जाएँ, लेकिन ये है कि रॉन्ग डायरेक्शन में आपने नहीं जाना, डायरेक्शन भी आपकी बहुत ज़रूरी है। तो ये इस चैप्टर का रिव्यू था, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड्स। तो ये 11वां चैप्टर था एटॉमिक हैबिट्स के बुक का। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। काइंडली आपने मुझे इस यूट्यूब वीडियो को जो है ना आपने लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना है, मुझे सपोर्ट करना है आपने। अगर आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे हैं, तो मुझे फॉलो भी आपने लाज़मी करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर का भी रिव्यू आपको लेकर आएँगे। और सिर्फ यही नहीं, हम इसके अलावा एआई के कोर्सेज़ भी लेकर आएँगे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ और मशीन लर्निंग के, एजेंटिक एआई के कोर्सेज़ भी इस फैक्ट्स बाइट पे आपको अवेलेबल होंगे बहुत जल्द। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने बुक्स रिव्यूज़ शुरू किए हुए हैं, अभी हम इनको कंप्लीट करेंगे। अभी इसके बाद 12वां चैप्टर आएगा, उसका भी हम इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही, फिर हम अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।